अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ समीना। अब इस्लामाबाद में भी सर्दी पड़ रही है कि अभी पूरी नहीं पड़ी? सर बहुत शदीद वाली, जो सही अच्छा, इस्लामाबाद वाली सर्दी है शुरू हो गई है। यहाँ पे अभी उस तरह की नहीं है, बहरहाल नॉर्मल है लाहौर में तो। लाहौर में जरा कम ही ठंड पड़ती है वैसे हाँ जी कंपैरेटिवली। जी। सर प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाह रही हूँ। आज मैं सवाल आपसे बहुत ही शॉर्ट करूंगी क्योंकि मैंने अच्छा, की एक राय पढ़ी कमेंट सेक्शन में कि समीना आप अपना एनालिसिस मत दें, हमें मुबश्शिर साहब का एनालिसिस सुनना है तो इसलिए चले उनकी मेहरबानी है, लेकिन आप बेशक जो मर्जी आपके दिल में आए आप बोलें। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि वो जरा सुन लें, आपको भी सुन लें। चलिए सर, मेरा पहला सवाल आपसे है। नवाज शरीफ साहब ने आज बड़े लंबे अरसे के बाद खिताब किया। उन्होंने भी बड़ी दिल की बातें कही हैं आज और बड़ा डिटेल में बताया उन्होंने क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर हुआ। लेकिन साथ ही बड़े वो पूरे यकीन नजर आए हैं, पूरी उम्मीद नजर आए हैं कि 8 फरवरी को अवाम जजमेंट सुनाएंगे। सर क्या जजमेंट हो सकती है अवाम की? देखिए, 8 फरवरी का तो उनका मतलब यही है ना कि वो अवाम उनके हक में फैसला करेगी, वोट देगी। लेकिन बेसिकली तो वो 2017 में अपने खिलाफ होने वाले मामलात के हवाले से उन्होंने बात की है कि वो कहते हैं जी व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके खिलाफ एक साजिश रचाई गई, फिर उसको अमली जामा पहनाया गया। फिर उन्होंने इमरान खान के मुतालिक बात की कि उसको किस तरह से लाया गया, फिर मईशत तबाह हुई। लेकिन लगते वो काफ़ी मुतमईन है और उनको लग रहा है कि तमाम हालात जो है वो नून लीग के हक में हैं। तो ठीक है, नून लीग के हक में होंगे और वो जीत सकते हैं। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम यह है, इस तरह की बातों से उन्होंने इलेक्शन नहीं जीतना, यू नो। क्योंकि अगर तो वो ये बता रहे हैं लोगों को कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई और उससे महंगाई हो गई, ये हो गया, तो उससे उनको सिंपैथी वोट नहीं मिलना और जो वो ढूंढ रहे हैं। और या तो वो लोगों को उम्मीद दें कि यार हम आते हैं तो इस वजह से तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएंगे, तो लोग लुक फॉरवर्ड करें उनके आने का। तो वो नहीं कर रहे, वो अपनी पुरानी कार्रवाइयां और अपने पुराने दुख जो है वही बबोल रहे हैं। तो इमरान खान को भी हम यही कहते थे, यार 14 साल एक ही तकरीर कर रहे हो, जब भी आते हो एक ही तकरीर करते हो। तो अब मियाँ साहब को भी यही कहना पड़ेगा कि इमरान खान के नक्शे कदम पे चल के वो एक ही तकरीर कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने इलेक्शन का बयानिया नहीं दिया बनाकर, तो मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ। सर और ये भी हम देख रहे हैं कि वो वही बातें पहली शुरू दोबारा से जो पहले हो रही थी, उनके जलसों में वही बातें, उनकी मीडिया टॉक्स में वही बातें दोबारा से सुनने को मिल रही। मैं वही तो कह रहा हूँ, रेपिटेशन हो रही है ना उसमें। और वो कोई ऐसी रेपिटेशन नहीं है कि जिससे उनको कोई वेंटेज पॉइंट्स मिलेंगे। तो इट विल बिकम बोरिंग एंड लेस इंटरेस्टिंग। और लोग सुनना ना छोड़ दें, यानी कि जब उनको पता है कि प्रिडिक्टेबल है स्पीच, तो डिसइंटरेस्ट भी तो हो सकता है ना लोगों का। तो आई थिंक स्पीच राइटर्स हैव टू सॉर्ट ऑफ पुल अ पिजन आउट ऑफ द हैट एंड यू नो राइट थिंग्स दैट पीपल वांट टू हियर राइट नाउ। सही। मुबश्शिर साहब, आज एक और गिरफ्तारी हुई है। पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। वैसे तो बहुत सारे लीडर्स इनके गिरफ्तार हैं, लेकिन अभी इस गिरफ्तारी की पर्टिकुलरली क्या रीजन हो सकती है? देखिए, शेर अफजल मरवत जो है ना, मैं उनको जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह। वो वकील हैं, मेरे केस में भी वकील थे, और ये उनका क्रेडिट है कि वो केस जीत गए थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ उस मामले में। और बड़ा फाइट किया था उन्होंने, यानी एक किसी भी क्लाइंट के लिए ही इज़ अ वेरी गुड लॉयर। क्योंकि वो क्लाइंट हो ना हो, वो पहुंच जाते हैं केस लड़ने। लेकिन उनको आज जो गिरफ्तार किया गया वो MPO 3 के तहत गिरफ्तार किया गया। और मुझे लगता है कि शेर अफजल ने इस गिरफ्तारी को बड़ा वेलकम करना है, क्योंकि हैं वो दलेर आदमी। लेकिन इस तरह कम से कम PTI के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उसमें सडनली उनका एक सिंपैथी फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, और उनका वोट बैंक जो है वो ज्यादा सीरियस हो जाएगा और डीप हो जाएगा। और अब वो क्योंकि वांटेड थे कई चीज़ों में, KPK में कई पर्चे हैं जो हुए में उनके ऊपर, और उसमें कई दफ़ा गिरफ्तारियों की कोशिश हुई और बच गए। तो अब आज अगर वो गिरफ्तार हो गए तो MPO 3 के तहत, तो ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, निकल भी आएंगे। लेकिन इवेंचुअली पॉलिटिकली मेरा ख्याल है कि मरवत साहब को इस गिरफ्तारी का बड़ा फायदा होगा। सही से। तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अलीमा खान की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। इससे पहले भी काफी स्टेटमेंट्स आए थे। अभी उन्होंने कहा है कि
عمران خان کے بیٹے لندن میں کیس کریں گے اپنے والد کو بچانے کے لیے، قاسم اور سلمان. سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا میرے ذہن میں یہ خبر پڑھنے کے بعد یہ سوال بھی اٹھا تھا کہ کیا پی ٹی آئی کا اعتبار اٹھ گیا ہے اس سسٹم سے، عدلیہ کے سسٹم سے، عدلیہ سے؟ پی ٹی آئی کو تو بڑا فائدہ ملا ہے اس عدلیہ کے سسٹم سے. ہمارا اعتبار جو ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے اٹھا ہوا ہے عدلیہ کے اوپر سے، کہ جتنی ان کو چھوٹ ملی رہی اور جس طرح کی ان کے لیے آئین کو ری رائٹ کیا گیا، خاص طور پنجاب اسمبلی جب تھی اس معاملے میں. لیکن علیمہ خان جو ہے ان کو غلط بیانی کرنے کی عادت ہے. یہ کو پہلی باری انہوں نے غلط بیانی نہیں کی ہے، وہ پہلے بھی ایسی کئی بونگیاں مار چکی ہیں، کئی ایسی بونگی سٹیٹمنٹس دے چکی ہیں. حقیقت سے برعکس ہوتے ہیں ان کے بیان. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم ڈونلڈ لو کے خلاف کیس کریں گے، تو ابھی تک تو نہیں ہوا وہ کیس. کر کے دکھائے نا. ڈونلڈ لو سے ملاقاتیں ضرور ہو رہی ہیں پی ٹی آئی والوں کی، اور وہ اس سے ہمدردیاں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سے پوچھنا چاہیے نا اس کیس کا کیا بنا، کیس کہاں تک پہنچا. پھر اس سے پہلے انہوں نے یو اے ای میں عمر فاروق کے اوپر کیس کرنا تھا توشہ خانہ کی گھڑیوں کے حوالے سے، تو ابھی تک پوچھنا چاہیے کہ وہ کیسے ہوا. پھر انہوں نے اور پی ٹی آئی نے شاہ زیب خانزادہ پہ اور جیو پہ بھی کیس کرنا تھا کہ جی وہ غلط خبریں دے رہی ہیں. دبئی میں الگ کرنا تھا، پاکستان میں الگ کرنا تھا، یو کے میں الگ کرنا تھا. میں تینوں میں سے ایک جگہ پہ بھی نہیں کیا. اب علیمہ نے بونگی ماری ہے کہ جی عمران خان کے لیے ان کے بیٹے یو کے میں کیس کریں گے. کیسے کیس کریں گے؟ امین ایک عوام اسٹیٹمنٹ دے دی، وہ اپنے باپ کو تو ملتے نہیں ہیں، نہ باپ ان کا ملتا ہے ان کو. اور دوسری بات ہے عمران خان برٹش نیشنل ہے ہی نہیں، وہ تو پاکستانی نیشنل ہے. تو برٹش نیشنل جو نہیں ہے اس کے لیے اب برٹش عدالت جو ہے وہ کیس کیسے سن سکتی ہے اس کے رائٹس کے لیے یا اس کی رانگس کے لیے، واٹ ایور. آئی مین اٹ ڈزنٹ میک سینس نا کہ میں کہوں جی یوگینڈا میں اب دیکھنا میرے حق میں وہاں پہ کیس ہوگا، اور یہاں پہ میری اگر سمینا سے نہیں بنتی تو جی سمینا کے اوپر کیس یوگینڈا میں ہوگا یا کینیا میں ہوگا یا برما میں ہوگا. یہ ایسی باتیں کرنے کی جہاں کا میں نیشنل نہیں ہوں وہاں پہ میرے لیے حق میں کیسز ہونا شروع ہو جائیں اور وہ ان کا فیصلہ ہو. اور کیا فرض کریں کہ وہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ کیا لاگو ہے اس سسٹم کے اوپر؟ نہیں، اس کی جورسڈکشن میں نہیں ہے. تو یہ علیمہ نے ایک جھوٹ بولا ہے، بونگی ماری ہے، ان کو ہی پتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. آج کے دن کی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے، آپ سن لیں، کوئی اور لوگ بھی اس کو ڈسکس کر لیں گے. اللہ اللہ خیر صلی. لیکن مبشر صاحب کیا یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے پی ٹی آئی والے خاص طور پر لائر سے بات نہیں کرتے، قانونی نکات کو بالکل یہ تو آپس میں بات نہیں کرتے؟ دیکھیں نا، اصل میں یہ علیمہ نے آپ کو مجھے سنانے کے لیے نہیں کیا، یہ علیمہ نے پنکی کو سنانے کے لیے کیا، بشرا بیگم کو، کہ میں جمائمہ کے قریب ہوں اور میں اپنا عمران کے بچوں کے قریب ہوں. تو یہ بیسیکلی آپ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ایک عورت دوسری عورت کو ساڑ رہی ہے، تو وہ بشرا کو ساڑ رہی ہے، کسی اور کا کچھ نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی کے لیے یہ بات نہیں ہے اسٹیٹمنٹ، یہ صرف بشرا کے لیے ہے کہ جب نکلے گا عمران تو سیدھا ادھر جائے گا، اس کے بچے، اس کی اصل بیوی، تم تو بیچ میں ٹرانزٹ ہو، تم تو ایک راستے میں آئی تھی بس جس کو پکڑ لیا اور تمہیں چھوڑ دیں گے. تو یہ اس کو ڈرا رہی ہے. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اب بہو کو کہنا ہو نا تو بیٹی کو کہا جاتا ہے نا، دکھانا بہو کو ہوتا ہے نا، تو بیٹی کو کہہ دیتے ہیں نا کہ گھی کم ہے جی آج سالن میں. صحیح آئی گاٹ اٹ. اچھا مبشر صاحب، ابھی شوکت عزیز صدیقی کیس میں سپریم کورٹ سے جنرل فیض کو نوٹس کیا جائے گا اور ان کو بلایا جائے گا کہ وہ آ کر جواب دیں. کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے اس کیس کا؟ کیسے انالیسس؟ دیکھیں شوکت صدیقی نے جنرل فیض کے بارے میں کہا تھا، اور میرے شو میں بھی انہوں نے کہا تھا یہ بات کہ وہ عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے رہے. اس پر ان کے خلاف ریفرنس بھی آیا تھا اور پھر جسٹس ثاقب نثار نے ان کو عہدے سے برطرف کر دیا. اس برطرفی کو انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا تھا، بلکہ سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے، اور یہ کیس سنا ہی نہیں گیا. اور شوکت صدیقی کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی، کیونکہ ان کے ٹینیور کے جتنے سال تھے ان سالوں میں اس ٹائم پہ یہ کیس نہیں سنا گیا، تو ان کو انصاف نہیں مل سکا، نہ مل سکتا ہے، کیونکہ ان کا تو زندگی کے آگے چلے گئے سال. اب اگر یہ ریفرنس ہوا اور جنرل فیض کو بلایا جاتا ہے تو جنرل فیض جب آئیں گے تو عدالت میں ان سے سوال جواب ہوں گے تو لوگوں کو بڑی اصلیت پتہ چلے گی. اور پھر شوکت صدیقی صاحب تو بڑے کلیئر ہیں، اور یہ انہوں نے میرے شو سے بھی کہی ہوئی ہیں باتیں جو آپ سن رہی ہیں. رائٹ. مبشر صاحب، ہم اپنے ہر پروگرام میں الیکشنز کے حوالے سے ضرور بات کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے وقت پر یا پھر تاخیر کا شکار ہو جائیں گے. آج ہم نے دیکھا ہے کہ آر اوز کی ٹریننگ رک گئی ہے. کیوں رکی ہے یہ ٹریننگ، اور کیا یہ الیکشن تاخیر کا ایک جواز نہیں ہے؟
دیکھیں کل لاہور ہائی کورٹ میں بیرسٹر علی ظفر نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک پٹیشن انہوں نے دائر کی تھی، اور اس کے جواب میں جسٹس باقر علی نقوی نے الیکشن کمیشن کو روکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آر اوز کی پھر ٹریننگ بھی روک دی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں لاجب بینچ بنے گا، پھر اس میں سماعت ہوگی اور الیکشن کمیشن کا موقف سنا جائے گا، اور پھر اب عدالتوں میں سردیوں کی چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں، تو 3-4 ہفتے تو لگ جائیں گے. تو ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے شیڈیول نہیں جاری کیا، تو مجھے تو لگتا ہے جب تک شیڈیول نہیں آئے گا تب تک الیکشن کے ہونے نہ ہونے پہ کیا سرائیاں چلتی رہیں گی، چلیں گی. مبشر صاحب، الیکشنز جب بھی پاس ہوتے ہیں یا ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اتحاد بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو اتحاد ہے، اس میں سیٹس کا معاملہ جو چل رہا ہے، 64 ڈیمانڈ کی تھی استحکام پاکستان پارٹی نے اور اب 28 تک بات پہنچی ہے، اور گزشتہ رات مذاکرات بھی ہوئے ہیں. اس اتحاد کو سر کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ کتنا جانتے دیکھیں استحکام پارٹی جو ہے نا اس وقت انتہائی غیر مستحکم پارٹی ہے، یعنی ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس ایک ورکر تک تو ہے نہیں، ایک ووٹر بھی مجھے نہیں نام نظر تو آ رہا ہوں. استحکام ہے سر. اب مجھے تو غیر مستحکم لگ رہے ہیں. تو وہ جو ہے نا جتنے بھی وہ جیتیں گے وہ کوئی داندڑیوں سے ہی جیتیں گے، جو سیٹیں انہوں نے نکالنی ہیں ان کے پاس کوئی سیٹ نکالنے کا کوئی ہے نہیں، انلیس انٹل نون لیگ واقعی ان کے اوپر آشیرواد رکھے، ان کے اوپر ہاتھ رکھے دست شفقت، تو اس میں تو شاید وہ 12-15 سیٹیں نکال لیں. لیکن 28 سیٹیں مانگنا ایک خواب ہے ان کا. نون لیگ کبھی اتنی سیٹس نہیں دے سکتی کیونکہ ان کے پاس اپنے لوگ بھی تو ہیں جن کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اور ان کو دیکھیں نا 64 سے شروع ہوئے ہیں، کون سے پوچھے کہ یار 64 ورکر ہیں تمہارے پاس جو تم 64 سیٹوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو. تو استحکام پارٹی میں آپ دیکھیں نا کہ ہاں 2-3 جیسے لوگ ہیں، جیسے علیم خان ہے یا جہانگیر ترین ہے، ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ مل جائے گی، ان کو سپورٹ بھی مل جائے گی، کچھ اور ان کے لوگوں کو مل جائے گی، لیکن ہر ایک کو تو نہیں مل سکتی. اور اس لیے مجھے یہ 28 کا نمبر بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے اینڈ میں یہ کوئی 12-14 سیٹس کے اوپر آ کے کوئی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے جہاں پہ ہو. سر ایک تو یہ اتحاد ہو گیا، دوسری طرف کچھ ایسی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے. کس نے کہاں سے لڑنا ہے؟ از اٹ سو سر؟ کیا کوئی خبر ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ بالکل بھی نہیں ہوگا جی. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا اتحاد جو ہے نا وہ اگر ہونا ہوتا تو وہ بہت پہلے ہو جاتا، اور مجھے بہت دور کا یہ خواب نظر آتا ہے. اور اگر تو ان دونوں کا اتحاد ہو رہا ہے تو پھر ان دونوں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ حکومت نہیں چل رہی، یہ بڑا پھر ڈائسی حکومت ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو چلنے نہیں دیں گے. یہ آپشن دونوں پارٹیز کے پاس ہے کہ مل جل کے چلا لیں گورنمنٹ؟ نہیں، یہ خواہشات تو ہو سکتی ہے کسی کی، جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی ایسی کوئی بات ہے. صحیح. ایک لاسٹ کوسچن ہے مبشر صاحب میرا آپ سے. ویسے تو کاکڑ صاحب بہت سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور پھر کافی تنقید بھی ہوتی ہے. ایک اور سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے، بڑا عجیب سا سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے اسرائیل کے حوالے سے جو رائے دی تھی اس سے اختلاف کرنا کفر نہیں ہوگا. سر یہ مجھے پڑھ کے بڑا عجیب سا لگا. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کاکڑ صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فلسطین جو ہے نا، اس کا معاملہ جو ہے نا، یہ اور اسرائیل، یہ دو دھاری تلوار ہے. اس کا آپ ایک تو سچا جواب دے سکتا ہوں میں، اور ایک اس کا پولیٹیکلی کریکٹ جواب دے سکتا ہوں. سر سچا جواب دیں نا، دیکھیں آپ کا کھرا سچ. آپ مجھے مروانے والی باتیں کر رہی ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک I-24 ہے اسرائیل کا ٹیلی ویژن، اس کو انٹرویو دے دیا تھا، تو اس ملک میں لگا تھا کہ پتہ نہیں سب کچھ ہی خطرے میں پڑ گیا کہ میں نے انٹرویو دے دیا ان کو، اور میں نے کیا کہہ دیا. میں انڈیویجول ہوں، میں کوئی گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھا، میں کوئی فوج کا حصہ نہیں ہوں، میں جوڈیشری کا حصہ نہیں ہوں، میں کسی ادارے کا سربراہ نہیں. اور ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے اگر میں نے اپنی رائے دی تھی تو مجھے نہیں پتا اس کے اوپر 1 ہفتہ لگا دیا تھا یہاں پہ لوگوں نے، وہاں پہ گالم گلوچ کرنے پہ. دیکھیں ایک ایموشنل اپروچ ہوتی ہے اور ایک لاجیکل اپروچ ہے. میں تو سمجھتا ہوں اب ان باتوں کا فائدہ نہیں ہے اور یہ لیٹ ہو گیا، لیکن اگر آپ نے کوئی اس طرح پہ پیش رفت کرنی تھی تو جب اسرائیل کو UAE نے ایکسیپٹ کیا تھا تو اس سے پہلے ہمیں کرنی چاہیے تھی. اب تو آپ یو آر جسٹ انادر نیم اگر آپ کرتے ہیں، جو کہ آپ اگر اس پہ بات چیت ہو. جو کاکڑ صاحب نے کہا وہ میں اس طرح سے اس کی تائید ایک بات کی کروں گا کہ
ہر آدمی چاہتا ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام ہو اور فلسطین کے اندر قتل عام بند ہو اور اسرائیل کو پابند کیا جائے کہ وہ یہ جنگی جرائم نہ کرے، کیونکہ وار کرائمز ہو رہے ہیں، کبھی اسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی ریفیوجی کیمپ پہ، کبھی اسکول کے اوپر، اور یہ ایسے وار کرائمز ہیں جو ہم نے تاریخ میں کبھی نہ دیکھے ہیں نہ سنے ہیں، بربریت کی ایک اعلیٰ ترین مثال قائم ہوئی تھی بالکل ایسے. تو لیکن اگر آپ فرض کریں آپ نے اسرائیل کو باز کرنا ہو، اس کو کہنا ہو کہ یار تمہارا یہ نقصان ہوگا کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ہم یہ کریں گے، تو آپ کیسے کریں گے جب تک آپ کے تعلقات ہی نہیں ہیں؟ اگر میں آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں ریکگنائز ہی نہیں کرتا آپ کی ایگزسٹنس، تو میں بیٹھ کر فلسطین کا یا کسی اور کا حق میں کیسے ڈیمانڈ کر سکتا ہوں آپ سے؟ تو دس از ویئر پالیٹکس جو ہے نا وہ دیٹ پلیز اے رول، کہ جب آپ ہر ایک سے بات چیت کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو آپ پھر بہت لوگوں کے لیے حق بھی لے لیتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس وقت کی ہوتی تو اتنے ناجائز لوگوں کا شاید شہادتیں نہ ہوتی. یہ تو ایک رائے ہے، لیکن جہاں تک بات رہ گئی کہ وہ کیا کر رہا ہے تو بہت ہی غلط کر رہا ہے، بہت ہی گھٹیا پن کر رہا ہے. اسرائیل کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ کہ کاکڑ صاحب نے جو بات کی، انہوں نے بات یہی کی نا کہ آپ کو ہوش مندی سے کام لینا چاہیے. یار آپ وہ ٹھیک ہے، قائد اعظم نے اگر ایک بات کی سر آنکھوں پہ اور بہت ہی ریسپیکٹیبل ہے، لیکن وہ کوئی نعوذ باللہ، یعنی آپ قرآن اور حدیث اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں، کئی بھی باتوں کو اگر آپ ان کے خلاف جاتے ہیں تو کفر ہے نا. میرے یا کسی اور انسان کی بات کئی بھی خلاف جائیں گے unless and until وہ اللہ کا کوئی پیغام ہو تو تب تک تو وہ کفر نہیں ہوگا. اللہ کا کوئی پیغام دے رہا ہو اور آپ اس کے خلاف جائیں تو وہ کفر ہوگا. تو میرا خیال ہے ان کی بات کو اسی کانٹیکسٹ میں لینا چاہیے، ایک دنیاوی کانٹیکسٹ میں لینا چاہیے، اور اس سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو مبشر صاحب، کیا ہم پھر اس سے یہ کرکس نکال سکتے ہیں کہ کوئی پاکستان کی پالیسی چینج ہونے کا کوئی انڈیکیشن دیا ہے ٹورڈز اسرائیل؟ پاکستان کی ابھی تو پالیسی نہیں چینج ہو سکتی جی، ان حالات میں تو بالکل بھی نہیں چینج ہو سکتی. یہ تو اب وہ دلی دورس والی بات ہے کہ جب پیس ہوگا، پیلسٹینین اسٹیٹ کا قیام ہوگا، اور کنگ فہد نے جو سعودی عربیہ کے فرما روا ہوتے تھے اتنے سال پہلے، انہوں نے جو ایک ٹو نیشن تھیوری دی تھی، اس کے تحت اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو پھر تو بات ضرور ہو سکتی ہے. لیکن اب اتنے فلسطینیوں کا آپ نے جینوسائڈ کر دیا، اتنے فلسطینیوں کا ناحق آپ نے خون بہا دیا، عورتوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو تسلیم کر لیا جائے. تو وہ تو ہم تسلیم کر سکتے ہیں ایز اے درندہ، ایز اے جانور، کہ ہاں یہ جانور ہیں، یہ درندے ہیں، لیکن رسپیکٹیبل اسٹیٹ کے طور پہ تو نہیں تسلیم کر سکتے. اس کے لیے تو ان کو، فلسطینیوں کو، تمام وہ حقوق دینے پڑیں گے اور دینے چاہیے جو ان کا رائٹ ہے. اس کے بعد پھر وہ بات کرے. اب تو ذرا لیٹ ہو گیا وہ بات. ویری ویل سیڈ مبشر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت اور آپ کی قیمتی رائے کا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے. اجازت دیجیے، اللہ نے